मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आप कह सकते हो ये बात तो मुफ्ती साहब हमने मान ली है कि वाकई इंसान से ऊपर कोई जात होनी चाहिए जो इंसान को गाइड करे। क्या ख्याल है भाई? ये बात तो माननी चाहिए ना। हमारे जब आपस के फड्डे हैं तो वो कोई ऐसी जात उन फड्डों को हल करेगी जो हमसे ऊपर, और वो कौन है? क्रिएटर, जो खालिक है, जो खुदा है, वही कर सकता है। तो कौन सा खुदा? इसमें भी तो इख्तलाफ है। हिंदुओं का अलग खुदा है, मुसलमानों का अलग खुदा है, ईसाई खुदा तो सबका एक ही है, लेकिन सबकी नजर में उस खुदा की तालीमात जुदा जुदा हैं। सबकी नजर में उस खुदा की तालीमात क्या है? भाई ठीक है, हमने मान लिया कि जो अल्लाह कहेगा हम वो मानेंगे, जो खालिक कहेगा हम उसको सही कहेंगे, जिसको अल्लाह गलत कहेगा हम उसको क्या कहेंगे? गलत। लेकिन ईसाई कहते हैं अल्लाह ये कहता है, यहूदी कहते हैं नहीं ये नहीं, अल्लाह ये कहता है, हिंदू कहते हैं भगवान ये नहीं बल्कि भगवान ये कहता है, सिख कहते हैं भगवान ये, खुदा ये नहीं कहता बल्कि ये कहता है। सबकी तालीमात क्या है? सबका ये दावा है कि हम वही मानते हैं जो अल्लाह कह रहा है। अब कैसे फैसला होगा मेरे भाई? 10 मिनट रह गए, इतनी जल्दी? अच्छा, बस मैं 10 मिनट में बात समेटता हूं। तो ये कैसे पता चलेगा भाई? तो देखो, ये पता है कैसे चलता है। जब बहुत सारे लोग किसी एक स्टेट का पैगाम लेकर आए, किसी एक शख्स का पैगाम लेकर आए, तो ये उस शख्स के जिम्मे है ये बताना कि ये मेरा नुमाइंदा है और ये मेरा नुमाइंदा बोलो नहीं है। ये उसी की जिम्मेदारी है, ताकि हम कंफ्यूजन से बचें। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे पास दीन बरहक है। अल्लाह ने कहा मेरा पैगाम पैगंबर लेके आते हैं, अंबिया लेके आते हैं, और मेरे जिम्मे है मैं उन अंबिया का, उन पैगंबरों का बरहक होना साबित करूं। हमारा दावा है मुसलमानों का कि लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास जो पैगाम है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वही बरहक पैगाम है। आप जो किताब लेकर आए वही बरहक है। आप ही के पास अल्लाह की तालीमात है, क्रिएटर की। बाकी किसी के पास खुदाई तालीमात या तो अधूरी है या बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। ये कैसे हम दावा कर सकते हैं? ये इसलिए दावा कर सकते हैं कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी को पनपने ही नहीं दिया है, किसी के पास तालीमात छोड़ी नहीं है, ताकि उनका मुकाबला करके तुम्हें कंफ्यूजन ही तुम्हारी खत्म हो जाए कि देखेंगे कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत। अल्लाह ने कहा किसी के पास सिरे से तालीमात है ही नहीं, तो सही और गलत की बहस ही खत्म हो गई ना। देखो, 2 डॉक्टर बैठे हुए, आपको पता नहीं चल रहा इनमें सच्ची मुच्ची का डॉक्टर कौन सा है, झूठी मूठी का कौन सा है। क्या ख्याल है? कंफ्यूज। दोनों कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूं, कह रहे हैं नहीं मैं डॉक्टर हूं। आप गए, एक ने लगाया, आपका सीना चेक किया, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, रिपोर्ट तैयार की, दवा लिख के दी, लो भाई खाओ। दूसरे ने क्या किया? उसको यही नहीं पता चेक करना क्या है, इसका है इसके लंग्स चेक करने हैं, इसके गुर्दे चेक करने हैं, और दवा क्या लिख के देनी, ना उसको पैनाडोल की स्पेलिंग आ रही है, ना उसको डिस्प्रिन की स्पेलिंग आ रही है, ना उसको शुगर की किसी दवा का पता। वो बैठ के कीड़े मकोड़े बना रहा है, ये तावीज लिख रहा है कि आपके जिन चुड़ैल और भूत हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई भाई, डॉक्टर इन दोनों में से सिर्फ ये है। क्या ख्याल है भाई साहब? गलत तो नहीं कह रहा? आप कहो यार क्या बातें लेके बैठ गए उनसे, बस खत्म कर रहा हूं बात। देखो, अल्लाह की तरफ जितने, यानी खुदा की तरफ जितने मज़ाहिब और जितनी तालीमात मंसूब हैं, किसी के पास तो तालीमात है ही नहीं। और किसी के पास से जब तालीमात निकलती हैं तो आदमी कहता है ये खुदाई तालीमात हो ही नहीं सकती हैं, ये हो ही नहीं सकती। किसी के पास से पर्ची निकली तो उसमें था पत्थरों से बनाओ और उसके आगे झुको। क्या ये खुदाई तालीमात हो सकती हैं? जो हमें बना रहा है और हमें झुकने का हुक्म किसी और के आगे दे रहा है। बाप नहीं चाहता मेरा बेटा किसी का गुलाम बने, तो हमारा रब वो कैसे चाहेगा कि जो इतनी ज़हीन मखलूक है वो किसी और के सामने झुके? किसी और मजहब के पास गए, उन्होंने क्या किया? मखलूक को अल्लाह का शरीक बना दिया। किसी ने कहा ये अल्लाह का माज अल्लाह के बेटे हैं, किसी ने क्या कहा, और उसको सदियों तक एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए अब तक कि वो क्या मतलब है बेटा होने का। फिर उनके पास से जब तालीमात देखो तो ना निकाह तलाक के हकाम है, ना तिजारत के हकाम है,
نہ ان کے پاس وراثت کے حکام ہیں، سرے سے تعلیمات ہی ختم ہو گئی ان کے پاس. تو آپ کے پاس خدائی تعلیمات کو جاننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آپشن ہوتا تو ہم اس پہ بحث کرتے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کسی کی تعلیمات کو سرے سے محفوظ رکھا ہی نہیں ہے. ختم، فنش. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تعلیمات دیکھتے ہیں، ایسی خاندانی تعلیمات ہیں، ایسی خاندانی. اسلام دو چیزوں کا نام ہے، خدا سے ریلیشن مضبوط کر لو اور مخلوق سے ریلیشن مضبوط کر لو. اس ریلیشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کے علاوہ جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی تعلیمات کا حاصل پتہ ہے کیا ہے؟ نہ انسان کا انسان سے کوئی ریلیشن ہے، نہ انسان کا خالق سے کوئی ریلیشن ہے. وہ انڈیویجول لائف جو ہے نا آپ کی، اس کو فوکس کرتے ہیں. تبھی ہر آدمی انڈیویجول ہے. انہوں نے آپ کو چند حقوق دے دیے، ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس. وہ رائٹس کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. شوہر اپنا کمائے گا، بیوی بولو اپنا کمائے گی، باپ اپنا کمائے گا، بیٹا اپنا کمائے گا. یہ کون سے رائٹس ہو گئے بھائی؟ یہ رائٹس کی کون سی قسم ہے یار؟ یہ رائٹس تھوڑی ہیں، یہ تو رائٹس چھینے جا رہے ہیں. کسی پر کسی کی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں، تو انسان کا انسان سے ریلیشن بنے گا؟ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، میں نے کسی کا وہ انٹرویو سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں تو بچے پیدا ہی نہیں کروں گا. کیوں میں پیدا کروں؟ 18 سال کے بعد تو انہوں نے میرا ہونا نہیں ہے، ٹاٹا کر کے چلے جانا ہے. تو کسی واقعی بالکل صحیح بات کی اپنے حساب سے. اب مجھے بتاؤ، جن تعلیمات کا یہ اثر ہے کہ انسان اپنی نسل پیدا کرنے سے رک رہا ہے، وہ تعلیمات برحق ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو کہہ رہے ایک بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے اس لیے کہ میری انویسٹمنٹ ہوگی اور پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا نکلے، اس کا مطلب کچھ اس سوسائٹی میں فالٹ ہے کہ ایک طرف 19 والا بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو مذہب کو فالو کرتا ہے چاہے پراپر نہ کرے، ہم تو نالائق مسلمان ہیں، لیکن نظریہ اس کا ہے کہ اسلام برحق ہے. ہم جو 19 ہو گئے، اسلام نہ ہوتا تو 19 ہو جاتے ہمارے. میں پاگل ہوں کیا؟ لوگ 2 بچے پیدا کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں اور ہم 19 کی رپورٹ، اب تک کی جو رپورٹ ہے بھائی، کل کا مجھے نہیں پتا. دیکھو اس کو حرف آخر مت سمجھنا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھی کچھ دن پہلے آپ کہہ رہے تھے 19.25 ہیں، تو بھائی 19.25 کے بعد فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا ٹائم رہ گیا تو اب 19.25 بھی ہو سکتے ہیں، 19.5 بھی ہو سکتے ہیں. خیر یہ تو میں مزاح کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ کانسیپٹ جب آپ کا مذہب کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے تو آپ کی نسل سمٹتے 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 یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہہ رہے ہمیں ایک بچہ بھی نہیں چاہیے. شراب بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، زنا بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، ہومو سیکسولیٹی بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، جوا بھی ان کے لیے ٹھیک ہے، نشہ بھی ان کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مسجد جائیں نہ جائیں سب ٹھیک ہے، خدا کو مانو نہ مانو سب اوکے کی رپورٹ ہے، عورت پردہ کرے نہ کرے سب کیا ہے؟ اوکے. تو اتنا رائےوں میں اختلاف ہے اور سب اوکے ہے. بھائی یہ سب اوکے نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے ان دونوں رائے میں. ایک رائے ٹھیک ہو سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رائے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس میں اتنی جامع تعلیمات ہیں. خدا سے تمہارا کیا ریلیشن ہونا چاہیے ہمیں بتایا. 5 ٹائم نماز ہے، مہینے سال میں 1 دفعہ رمضان ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج ہے، اور تسبیحات ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی چاہے کرو، اللہ کے لیے صدقات و خیرات کرو. مخلوق سے ریلیشن میں ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، عورت میں شوہر کے کیا ہیں، پڑوسیوں کے کیا ہیں، اور ایک طویل فہرست ہے ان حقوق کی، ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. یہ ہے مخلوق سے ریلیشن. صرف ہوائی بات نہیں ہے، پوری ڈیٹیل ہے اس کی. اتنی بڑی بڑی فقہ کی کتابیں، اسلامی قوانین کی کتابیں ہیں. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہے ان کی حفاظت ایسے کر کے دکھائی ہے کہ 1400 سال پہلے تو کیا 100 سال پہلے کسی شخص کی الفاظ کی ایسی حفاظت نہیں ہوئی ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور پسماندہ علاقے میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور وہاں ایسی قوم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، اور اس قوم میں آپ کی باتوں کی ایسی حفاظت کی گئی ہے کہ ایک ایک جملے کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری پوری سندیں چلتی ہیں،
راویوں کے نام چلتے ہیں, ان کی ولدیت, ان کی کنیت, کس علاقے میں کب پیدا ہوئے, کن کن سے علم حاصل کیا, کون کون ان کے شاگرد تھے, ان کے زمانے کے علماء کا ان کے بارے میں تبصرہ کیا, ان کے کردار کے بارے میں. اور یہ سب چیزیں صدیوں سے سینہ بسینہ بھی اور کتابوں میں بھی محفوظ کر دی اللہ نے ہمیشہ کے لیے. کسی ایک انسان کو اتنا پروٹوکول اس کائنات میں کبھی بھی نہ ملا اور نہ مل سکتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میسنجر آف گاڈ حقیقی معنی میں صرف اور صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صرف آپ کی تعلیمات ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ ٹورنٹو میں رہو ضرور, لیکن سب سے بڑا جو اللہ کے آپ پر انعام ہے وہ ایمان ہے. اس ایمان سے کبھی دستبردار مت ہونا. یہ ہمیں فری میں مل گیا. انسان کو جو چیز فری میں ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا, تو اس کی قدر کرو. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ کون مجھے مانتا ہے, میرے پیغمبروں کو, میری کتابوں کو مانتا ہے, اور کون نہیں مانتا. تو آپ نہ ماننے والے مت بنو. تو کون سی چیزیں آپ کو ایمان پہ قائم رکھیں گی؟ مسجد کے قریب رہنا, علماء سے جڑتے رہنا, گیدرنگ میں رہنا. دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہو کے کافر تھا. کیوں؟ ماحول کون سا تھا؟ اللہ کے انکار کرنے والوں کا. پیغمبر کا بیٹا ہو کے وہ کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اس کا پتہ چلتا ہے ماحول. کیونکہ ماحول کیا تھا؟ کامن تھا, کامن تھی یہ چیز, اللہ کا انکار. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں شراب پینا بولو کامن ہے, تو آپ کے بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ بولو نا, بس بات مکمل کر رہا ہوں میں, زیادہ ہے. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کامن ہے, اور آپ نوح علیہ السلام نہیں ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک کامن ہونے کی وجہ سے مشرک تھا, تو آپ تو نوح علیہ السلام نہیں ہو. تو آپ کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے. آپ کا بیٹا شراب کی طرف جا سکتا ہے, گرل فرینڈ کی طرف بولو نا آپ بھی جا سکتے ہو, کامن ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, اور ہو رہا ہے, سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنی فکر, اپنی اولاد کی فکر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کرنی ہے. پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ کی نظر میں میرے بھائی دولت بعد میں ہے, سب سے پہلے کیا ہے؟ دولت فرعون کے پاس تھی, بہت پاورفل, بہت طاقتور. حضرت موسیٰ کو صبح و شام تانے ہی غربت کے دیتا تھا. وہ اس کمبخت کو کیا پتا تھا جس کو تو مسکین کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہے کہ اللہ پہاڑ پہ بلا کے ان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. بڑا مزہ آتا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ موسیٰ موسیٰ. کوئی قرب تھا نا اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے؟ فرعون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ کہتا تھا, مہین کہتا تھا, کم تر معاذ اللہ. کبھی کہتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس تو سونا ہے, میرے پاس تو خادم ہے, ان کا کوئی ملازم کیوں نہیں ہے, کوئی خادم کیوں نہیں ہے, مسکین ہے, غریب ہے. غربت مسکرت کے تانے دیتا تھا. اس کمبخت کو کیا پتا کہ تیرے جیسے کروڑوں پیدا ہو جائیں تو موسیٰ کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھائی اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لو. سب کچھ پیسہ بولو نہیں ہوتا, پیسہ بھی ہوتا ہے. ابھی یہاں مدرسے والے ہو سکتا ہے چندہ مانگنا شروع کر دیں تو آپ ان کو کہیں سب کچھ پیسہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی جب خود چندہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. پہلے ہے عمل, اس کے بعد دوسرے درجے میں ہے یہ. عمل کے ساتھ پیسہ ہو, جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا زبردست. عمل کے بغیر پیسہ ہو تو فرعون تھا. تو اللہ نے ہمیں دونوں مثالیں دی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو, اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرو, یہاں تبلیغ والوں سے جڑا کرو. دیکھو تبلیغ کا میں اس لیے پروموٹ کرتا ہوں, کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, کوئی پھڈے بازی نہیں ہے. جیسے چاہو نماز پڑھ لو, یوں پڑھ لو, یوں پڑھ لو, ایسے ٹانگے چوڑی. وہاں ہمارے ہاں تو مسجدوں میں اتنے پھڈے بن چکے ہیں, اتنے جھگڑے. نماز جو نہیں پڑھتا وہ سکون سے رہتا ہے, جب آتا ہے تو ٹانگے کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے, کوئی وہ دوبارہ سے. ایک صاحب کہنے لگے میں ادھر گیا تو انگوٹھے سے پکڑ کے میری ٹانگ کھینچ رہا ہے ادھر کو. ٹھیک ہے بھائی, جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو یار. تو اس لیے میرے بھائی ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہاں آپ کو مسجد کے ماحول سے جڑنا چاہیے, اور مسجد والوں سے بھی گزارش ہے مت لڑو. کوئی مسجد بن گئی ہے جیسی تیسی ہے یار, تم ہے نا اللہ کا نام لے رہے ہیں نا لوگ آ کے, اس میں اتنی سیاستیں شروع ہو جاتی ہیں,
جا کے مسجدوں کے خلاف کمپلین کرواتے ہیں. اور ایک آخری بات دیکھو، آخری بات سچی مچی کی آخری، بس ٹائم ہو گیا نا پورا، تو بس نماز کے بعد اگر بیٹھنا ہو تو مسائل سیشن کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی مرضی جیسے لوگ کہیں. تو اگر سوال جواب کرنے تو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، نہیں تو جیسے آپ کہیں. تو سچی مچی کی آخری بات وہ بھول ہی گیا. ہاں، سچی مچی کی آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. جب اللہ کہے گا کوئی کام کرو تو ہم پہ فرض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں میرے بھائی، بہت جگہوں پہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنی امانت اور عہد معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ جب آپ ایک ملک میں رہتے ہو نا، غیر مسلم کنٹری میں، اس کنٹری کی حکومت سے جو آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ اس کو پورا کر لیا کرو تاکہ اچھے مسلمان کہلاؤ. 2 نمبری اللہ کا واسطہ مت کرو، کیونکہ آپ 2 نمبری جب کرو گے تو صرف آپ بدنام نہیں ہوگے، اسلام بدنام ہوگا. اللہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک غار ہرا کی عبادت اور دوسرا اپنا کیریکٹر. کیریکٹر کہتے ہیں سچا ہوں، امانت دار ہوں. سمجھ رہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں ضروری ہے وزیر اعظم کے لیے وہ صادق اور امین ہو. ابھی میں نے ہنسی روکی ہوئی ہے، پھر کبھی فرصت سے ہنسوں گا اس پہ میں، کیونکہ پھر یہ ہنسی کی توہین ہے. تھوڑا سا ہنسنا اس موقع پر کیا ہے؟ اتنی زیادہ ہنسنے کی بات میں تھوڑا سا ہنسوں تو غلط ہے نا. کوئی آپ کو اتنا بڑا لطیفہ سنائے اور آپ ہلکا سا ہنسو، اس کو لگے گا یار میں نے اتنے ہنسنے کی بات سنائی تھی تو صرف مسکرا دیا. تو اس لیے میں نے روکا ہے اپنے آپ کو. خیر، تو صادق اور امین، سچا اور امانت، جو کام ذمے میں لگایا جائے اس کو ذمہ داری سے پورا کیا جائے، اس کو صداقت اور امانت کہتے ہیں. ہمارے نبی نبوت سے پہلے غار حرا میں بہت عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے جب پہلی دفعہ لوگوں کو کہا نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو اس عبادت کا ریفرنس نہیں دیا. آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ میں کہوں کہ اس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، پہاڑ کے پیچھے حملہ کرے گا، تم کیا کہو گے؟ کہیں گے آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، مان لیں گے. کیریکٹر پہلے،